ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं इकबाल सहवानी और आप देख रहे हैं होम टीवी लाइव और फेसबुक के साथ। तो आज आपसे गुफ्तगू करनी थी कि परसों 2-3 दिन पहले जो इलेक्शन हुआ था सेनेट का, और उसमें जो एक अपसेट हुआ था, उस अपसेट के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने फौरी तौर पर यह ऐलान किया था कि वो कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करेंगे, और आज एतमाद का वोट उन्होंने हासिल किया। और कौमी असम्बली के इजलास में उन्होंने एतमाद का वोट हासिल वो जब कर रहे थे, उससे थोड़ी देर पहले जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस में के बाहर हिज़्ब इख्तिलाफ मुस्लिम लीग नून की क़यादत के रहनुमा प्रेस से बातें कर रहे थे कि इस दौरान में वहाँ एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, और उस नाखुशगवार वाक़े के नतीजे में एक बहुत ही वो सूरत हाल पैदा हुई जिसको हमने पिछले 2-2.5 माह पहले वाशिंगटन में देखा था। कैपिटल हिल्स पर जिस तरह से सदर ट्रंप के हामी जो है वो अपने महबूब कायद के हक में जो है हिज़्ब इख्तिलाफ और उस वक्त की विनिंग पार्टी के लोगों को ज़दोकोब कर रहे थे और अपने ताकत का मुजाहरा कर रहे थे। सेम वही सूरत हाल आज यहाँ पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर भी देखने को मिली। तो इस तरह से सूरत हाल जो है वो सियासी जो टेम्परेचर है वो खासा आज बढ़ा हुआ नज़र आ रहा था, दोनों हवालों से। कि एक तरफ जो है वो कौमी असम्बली के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब जो है एतमाद का वोट ले रहे थे, और उस एतमाद के वोट में वो तमाम अरकान असम्बली भी शरीक थे जिन्हें 2 दिन पहले वज़ीर आज़म ने बिकाऊ माल कहा था, और ये कहा था कि ये लोग जो हैं इन्होंने पैसे की खातिर ज़मीर बेचा था। खैर आज वो सब के सब वहाँ मौजूद थे, और वज़ीर आज़म ने एक अक्सरियती तादाद में वोट हासिल किए, लेकिन उस पर भी अब तक तो यही सूरत हाल सामने आ रही थी। और कौमी असम्बली के स्पीकर ने जो ऐलान किया वो भी यही ऐलान था कि वज़ीर आज़म ने 178 वोट हासिल किए, लेकिन इसी दौरान में हिज़्ब इख्तिलाफ का एक MNA जो यहाँ PDM की जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनमें शामिल थे मोहसिन दावड़ ने ट्विटर पर एक वीडियो क्लिप छोड़ा जिसमें उन्होंने कहा कि जितने नंबर्स पाए जा रहे हैं उतने नंबर्स जो है वो कौमी असम्बली में मौजूद नहीं थे, और इस वाक़े की तहकीकात कराई जानी चाहिए। तो इस के बाद फिर एक लामतनाही सिलसिला जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शुरू हो गया, और लोगों ने नंबर्स जो है उसकी कैलकुलेशन करना शुरू कर दी। तो इस तरह से वो नंबर्स जो सामने आए, तो एक तरफ जो है स्पीकर का ऐलान और दूसरी तरफ जो है एक्चुअल जो लोगों ने मुबैना सूरत हाल बयान की है वो दोनों एक दूसरे से मुतसादिम नज़र आती हैं। और इसमें चूँकि वाहिद PDM की तरफ से जो नुमाइंदगी कह लीजिए या वहाँ एज ए ऑब्ज़र्वर कह लीजिए जो लोग मौजूद थे, वो सब के सब जो हैं उनमें से सिर्फ एक ही मौजूद थे, मोहसिन दावड़ साहब, और उन्होंने इस रिज़ल्ट को जो है इस वजह से थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई 178 का जो फिगर बताया गया है वो फिगर जो है वो जस्टिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए कि इस सिलसिले में जो है मैं सोशल मीडिया को 100% जो है वो एक्यूरेट नहीं समझता, और बल्कि मुख्तलिफ लोग अपनी आरा का इजहार इस तरह से करते हैं कि सच पर झूठ का और झूठ सच का गुमान होने लग जाता है। तो
پہلے اس صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ یہ 178 کا جو فگر ہے یہ کس طرح سے جسٹیفائی ہوتا ہے، کیونکہ محسن داوڑ بہرحال وہاں موجود تھے اور جب وہ ایک آبزرور کی حیثیت سے گئے تھے، جب ایک وٹنس کی حیثیت سے گئے تھے، تو یقیناً انہوں نے باہر آ کر بیان اس سے بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں۔ تو واٹس ایپ پر لوگوں نے چیزیں شیئر کی ہیں اور سوشل میڈیا پر لوگوں نے چیزیں شیئر کی ہیں، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو حکومتی اتحاد کی کل سیٹیں جو ہیں وہ 180 ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک سیٹ جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب کے استعفے کے بعد خالی ہو گئی، تو اس طرح سے وہ 179 یعنی 179 ہو گئے، اور پھر اس میں ایک ڈسکا کا جو الیکشن دوبارہ ہونا ہے تو اس کو بھی اگر اس میں سے مائنس کر دیا جائے تو 178 ہو جاتے ہیں، اور اگر 178 کے بعد جو ہے ایک آزاد امیدوار کی موجودگی نہیں ہوتی، اٹینڈنس اس میں نہیں ہے، تو پھر وہ 177 بن جاتے ہیں، اور اس 177 میں اگر اسپیکر کا ووٹ کاؤنٹ نہ کیا جائے تو پھر یہ 176 ہو جاتے ہیں، اور اگر بی این پی کے 4 ارکان کی جو ہے اس میں شمولیت نہیں ہوئی ہے ان کو اگر کاؤنٹ کر لیا جائے تو یہ 172 ہو جاتے ہیں۔ تو اصل صورتحال جو ہے وہ محسن داوڑ صاحب نے جس طرح سے کلیم کی ہے اپنے ٹویٹر پر، اس کو الیکشن کمیشن یا جو بھی ادارے ہیں وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے، تاہم یہ ایک انہوں نے سوالیہ نشان جو ہے لوگوں کے ذہن میں پیدا کر دیا ہے۔ اس صورتحال پر جو ہے جنرل ضیاء الحق کے زمانے کے ایک ریفرینڈم کا بھی حوالہ سامنے آیا کہ جب شام کو ریفرینڈم کی شام کو جب کنٹرول روم کا دورہ کیا ایک دن پہلے، جنرل صاحب نے کہا کہ لوگوں کو جو وہاں موجود تھے ان سے کہا کہ اتنے ووٹ مت ڈلوائیے گا کہ جو آبادی سے زیادہ ہو جائے۔ یہ بات نظر آئے قانونی صحیح، لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ پر ایک بات تھی موجود۔ تو یہ ایک صورتحال تھی۔ اس کے علاوہ جو پاکستان میں ایک صاف ستھری سیاست کا جو ٹرینڈ آہستہ آہستہ جو ہے دم توڑتا جا رہا ہے، وہ صورتحال جو ہے وہ افسوسناک تھی، اور اس کو وزیر اعظم اور حکومت بھی دیکھنا چاہیے، اور حزب اختلاف کی جانب سے بھی جو ہے اس کے بعد شاہد خاقان عباسی نے بہت جارحانہ انداز میں بات کی، مریم اورنگزیب صاحبہ نے جارحانہ انداز میں بات کی، ڈاکٹر مصدق ملک نے بہت جارحانہ انداز میں بات کی، لیکن اس ساری صورتحال میں جو اس سے قبل ہوا اس میں جو ہے احسن اقبال صاحب نے کبھی پینٹ مارا گیا، جس کی فوٹیج جو ہے پاکستان تمام چینلز نے دکھائی۔ اس کے علاوہ گریبان پھٹا ہوا بھی نظر آیا ڈاکٹر مصدق ملک، اور اسی طرح سے جو ہے خاقان عباسی صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب جو سابق وزیر اعظم بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی جو توہین آمیز سلوک تھا وہ بھی جگہیں افسوسناک صورتحال تھی۔ تو اس ساری صورتحال نے پاکستان سے جو ہم جن کو اپنا لیڈر، رہنما، مینٹور، اور جن کو ہم اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے والی قوتیں سمجھ کر ایوان اقتدار میں یا ایوان قانون ساز ایوان میں بھیجتے ہیں، جو ملک کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جنہوں نے قسمت ملک کی لکھنی ہوتی ہے، بولنی بتانی ہوتی ہے، بنانی ہوتی ہے، اگر وہاں رہنے والے لوگوں کا جو یہ طرز عمل اور ان لوگوں کی جو صورتحال اس طرح کی ہو، تو پھر آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اخلاقیات کا کیا سبق حاصل کر سکیں گی، اور اخلاقیات جو ہے وہ اس کے اقدار کہاں تک رہیں گے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک فیس بک پر اسٹیٹس ڈالا تھا کہ سیاسی بد اخلاقی کا جیسا آغاز جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہوتا ہے، لیکن پھر ہمارے کچھ دانشور اور پڑھے لکھے دوستوں نے اس کی اور پیچھے لے جا کر دیکھا
کہ اس سے پہلے جو ہے لیاقت علی خان کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، اور اس کے بعد جو ہے پھر محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں ایوب خان نے بھی اسی طرح کی جو ہے زبان استعمال کی، اور اس کے بعد جو ہے ایوب خان کے بارے میں ذوالفقار علی بھٹو، اور اس کے بعد پھر خان صاحب نے پچھلی حکومتوں کے بارے میں اسی طرح کی زبان استعمال کی۔ تو ہم ایک زبان کے حوالے سے جو ہے جو ایک اخلاقی اقدار ہیں ان کو ہم کس حد تک پامال کرتے جا رہے ہیں، یہ ہمیں اس لیے سوچنا ضروری ہے کہ اگر ہماری یہی روش قائم رہی، اختلاف رائے کا جو ہے وہ ہر ایک تو ہے، مگر یہ ہے کہ اس میں گفتگو کی شائستگی جو ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے، اور وہ جنہیں ہم اپنا مینٹور سمجھتے ہیں، اگر ان کی زبان، ان کے الفاظ، ان کا لہجہ اگر وہ ایک جارحانہ ہو، اور اس حد تک اتنا جارحانہ ہو کہ اس میں سے ایک گالم گلوچ کا ساؤنڈ سے نکلتا ہو، تو وہ آنے والی نسلوں کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ میرے ان تمام رہنما ہیں جو پاکستان کی تقدیر لکھتے ہیں، جو پاکستان کی تقدیر بناتے ہیں، جو قوم کے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں، انہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم اپنے آنے والے نسل کے لیے، بچوں کے لیے کون سی مثالیں قائم کر کے جا رہے ہیں، کیا روایات قائم کر رہے ہیں، کس طرح کے ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں، اور کیا یہ ہماری اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی، یا ہماری جو سوشل مورل ویلیوز جو ہیں ان کی ترجمانی کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو دوبارہ خدمات کا ووٹ لینے پر مبارکباد، ساتھ ہی یہ تجویز بھی کہ ایک مرحلے سے گزرنے کے بعد اب قوم اور ملک کے لیے میں بالخصوص ہمیشہ اپنی ہر بیانیے میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ عام آدمی کی دلچسپی جو ہے وہ اشیاء خورد و نوش سے ہوتی ہے، کھانے پینے کی اشیاء سے ہے، ادویات سے ہے، اور وہ چیزیں جن سے اس کا روزمرہ واسطہ پڑتا ہے۔ اگر وہ چیزیں عام آدمی کے دسترس سے باہر جا رہی ہیں، اگر اس کے منہ سے نوالا اور اس کے تن سے لباس جو ہے چھینا جا رہا ہو یا اس سے محروم کیا جا رہا ہو اسے، تو ہم کتنے بھی انڈیکیٹرز بیان کر لیں، کتنے بھی اعداد و شمار کے غورب دھندے بیان کر لیں، بتا دیں، اور ملک کی تعمیر اور ترقی کے جتنے بھی بڑے اسٹیٹسٹکس پیش کر لیں، لیکن عام آدمی دودھ، آٹا، چینی، چاول، گھی، آلو، گوشت، سبزی، انہی کی طرف دیکھتا ہے، اور یہی اس کی پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ اگر یہ چیزیں اس کی دسترس سے نکل جائیں یا اس کی قوت خرید سے باہر چلی جائیں، تو پھر ایک جو صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور اس تکلیف کا ازالہ کس نے کرنا ہے، کیسے ہوگا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور آج قومی اسمبلی میں جب وزیر اعظم اپنا خطاب ختم کر چکے تھے، مجھے لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کی تقریر انہیں شاید کچھ ناگوار گزری ہوگی، کیونکہ انہوں نے عام آدمی کا ذکر کیا، انہوں نے تنخواہ دار ملازم کی پریشانیوں کا ذکر کیا، تو یہ مناظر ہوئی فوٹیج میں دیکھنے کو ملے
کہ شیخ صاحب اپنا ہاتھ بڑھاتے رہ گئے وزیر اعظم محمد سے، ہاتھ نہیں ملایا، اور شیخ صاحب کے چہرے عجیب سی کیفیت کے ساتھ انہوں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ تو عام آدمی کی بات کرنے والے لوگوں کے لیے وزیر اعظم صاحب نے وسیع خوبی کا مظاہرہ کرنا پڑے۔ عام آدمی صرف دعوے سے، صرف وعدے سے اور صرف تقریر سے نہیں بہل سکتا، اس کو جو اس کی وقت ضروریات زندگی ہے وہ اس کے لیے جو ہے سب سے اہم ہے۔ یہی اصل پاکستان کی طاقت، سیاسی طاقت کا سر چشمہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی میں بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وزیر اعظم صاحب کو ایک بار کے لیے موقع دیا ہے، تو سیاسی جنگ اور سیاسی مخالفین کے ساتھ باز آئی اپنی جگہ، لیکن پرائس کنٹرول اور اشیاء کی دستیابی، یہ دو چیزیں اگر حکومت اپنی پرائیورٹی پر رکھے اور اداروں کو اس بات کا ویجیلنٹ کر دے، اس بات پر مجبور کر دے کہ وہ ان چیزوں کی طرف جو ہے دھیان دیں، اس لیے کہ پرائس کنٹرول کا بھی ادارہ موجود ہے، وزن و پیمائش کا ادارہ بھی موجود ہے، اور پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی موجود ہیں، اور ملک میں ذخیرہ اندوزوں کے لیے، بلیک مارکیٹرز کے لیے قوانین بھی موجود ہیں۔ صرف ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ان پہ عمل جو ہے وہ صرف حکومت کی ریٹ ہے، اور حکومت ہی اس کو کر سکتی ہے۔ ایک سوال آپ کے لیے چھوڑتا جا رہا ہوں کہ کیا آنے والی جو دن ہے اس میں بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتوں میں اگر کمی نہیں ہوگی تو کیا اضافہ تو نہیں ہوگا؟ اگر یہ اسی سطح پر بھی برقرار رہیں تو بھی لوگ اس تک ابھی اپنے آپ کو ذہنی طور پر ادائیگی کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کا حجم بڑھتا ہے تو لوگوں کی مالی حالت اور زیادہ پتلی ہو جاتی ہے، اور ان کے لیے جو ہے زندگی گزارنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب، حکومت، دونوں کو آج کی اعتماد کی کامیابی مبارک ہو، لیکن عام آدمی کی زندگی میں جو تبدیلی آنی ہے اس کے لیے ہم آپ کے منتظر ہیں کہ ہمیں پیٹرول کم ہونے کی قیمت کم ہونے کی، آٹے کی قیمت کم ہونے کی، چینی کی قیمت کم ہونے کی، چاول کی قیمت، سبزیوں کی قیمت، گوشت کی قیمت کم ہونے کی خوشخبریاں ملنا شروع ہوں گی۔ وہی ہمارے لیے زیادہ اعتماد اور زیادہ بھروسے کا دن ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی۔